अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जंगों के वाक़यात और उस पर फतह याबी की दास्तान, उसका अगला हिस्सा, ये दास्तान तो नहीं कहा जा सकता, हकीकत उसकी अगली नशिस्त आपके सामने पेश खिदमत। इब्ने अयदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हरकुल की फौज के एक टोले का कमांडर हूँ अबू सुलेमान। रोमियो की इस वक्त यह हालत हो गई है कि जो कोई अंताकिया के दरवाजे पर जाकर कहे कि मैं फौज में भर्ती होने को आया हूँ तो उसके लिए शहर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इब्ने अयदी जिस तरह अंताकिया की फौज में शामिल हुआ था उसने इसकी तफसील सुनाई और वह अपने साथियों के साथ ईसाई अरब बनकर अंताकिया गया था। इन्हें उसी वक्त फौज के हवाले कर दिया गया था। उस रोज़ घुड़दौड़ के मैदान में शहसवारी, तेज़नी और दौड़ते हुए घोड़ों से तीर निशाने पर चलाने के मुकाबले हो रहे थे। इनमें हर कोई शामिल हो सकता था। इब्ने अयदी अपनी फौज का मशहूर शहसवार था और बड़ा ही खूबसूरत जवान। वो मुकाबले में इस तरह शरीक हुआ कि मैदान में जाकर घोड़ा चक्कर में दौड़ाया और तलवार निकाल कर तेगज़न सवारों को मुकाबले के लिए ललकारा। एक सवार उसके मुकाबले में उतरा, वो रोमी था। इब्ने अयदी ने उससे कहा, अगर तुझे अपने बाजुओं पर, अपने घोड़े पर पूरा भरोसा है तो मेरे मुकाबले में आ जाए अजनबी सवार। मेरी तलवार तेरे खून की प्यासे तो नहीं, लेकिन इसके सामने जब तेरी तलवार आएगी तो तेरी तलवार के मुकाबले में मेरी बर्छी काम आएगी। ऐ बदकिस्मत अजनबी, दूसरे सवार ने कहा, अगर तुझे तुझे जिंदगी अजीज ना हो तो आ जा। इब्ने अयदी ने घोड़े को इसके इर्द गिर्द दौड़ाया और उससे ललकारा। रोमी सवार घोड़े को कुछ दूर ले गया और घोड़ा मोड़ कर ईड़ लगाई। उसने बर्छी नेजाबाजी के अंदाज से आगे कर ली थी। इब्ने अयदी उसकी तरफ मुंह करके खड़ा रहा। रोमी की रफ्तार और तेज हो गई। उसकी बर्छी की अन्नी इब्ने अयदी के सीने से थोड़ी ही दूर रह गई तो वह इस कदर फुर्ती से घोड़े के दूसरी तरफ झुक गया जैसे वो घोड़े पर था ही नहीं। रोमी की बर्छी हवा को काटती चीरती आगे निकल गई। इब्ने अयदी घोड़े पर सीधा हुआ और अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। उसका घोड़ा दौड़ा और फौरन ही मुड़कर रोमी के पीछे चला गया। रोमी अपना घोड़ा मोड़ रहा था कि इब्ने अयदी उस तक जा पहुंचा और तलवार से उसकी बर्छी तोड़ दी। रोमी ने घोड़ा मोड़कर तलवार निकाल ली, लेकिन वो इब्ने अयदी पर सिर्फ एक वार कर सका, जो इब्ने अयदी ने बचा लिया और फौरन ही इस मुसलमान शहसवार की तलवार रोमी सवार के पहलू में उतर गई। वो उस पहलू की तरफ लुढ़क गया। उसे गिरता देखकर एक रोमी सवार इब्ने अयदी के मुकाबले में आया। वो आते ही उसने देखा कि एक और सवार मैदान में आ गया है। हरकुल की तभी गरजदार आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इधर आ शहसवार। इब्ने अयदी ने घोड़ा हरकुल के सामने रोका। हरकुल ऊंची जगह पर बैठा हुआ था। हरकुल ने बताया, क्या तुझे बताया नहीं गया था कि यह मुकाबला है, लड़ाई नहीं? तुम इन दोनों को जख्मी कर सकते थे, जान से नहीं मारना था। फिर भी हम तुम्हारी कद्र करते हैं। और कौन है तू और कहाँ से आया है? इब्ने अयदी ने कहा, मत पूछ शहंशाह, कहाँ से आया हूँ। ये मेरे दुश्मन नहीं थे, लेकिन जब मेरे हाथ में तलवार होती है और जब कोई मुझे मुकाबले के लिए ललकारता है तो मुझे यकीन हो जाता है कि यह शख्स मुसलमान है और मैं जब तक उसे कत्ल नहीं कर चुकता और तब तक मुझे सब्र नहीं आता। और अब मुझे अफसोस है कि यह मुसलमान नहीं था। मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता। मैं ईसाई अरब हूँ शहंशाह, और बहुत दूर से आया हूँ। हरकुल ने पूछा, क्या तेरे दिल में मुसलमानों की इतनी दुश्मनी है कि तू अंधा हो जाता है? इब्ने अयदी ने कहा, इससे भी ज़्यादा, जितनी शहंशाह समझते हैं। क्या शहंशाह मुझे आगे नहीं भेजेंगे? मैं मुसलमानों से लड़ने आया हूँ। हरकुल ने कहा, हम तुझे आगे ज़रूर भेजेंगे।
تو نے 2 शेरों को मारा है, तू मामूली ख़ानदान का फ़र्द नहीं लगता। इब्न अयदी ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए अमीनुल उम्मत, मेरा ख़याल था वो मुझे सिपाही की हैसियत से फ़ौज में रख लेगा, लेकिन उन्होंने मुझे 100 सिपाहियों का कमांडर बना दिया। इस तरह मेरी रसाई सालारों तक हो गई। मेरे दूसरे साथी भी किसी न किसी तरह ऐसी जगह पहुंच गए जहां इन्हें कीमती खबरें मिल सकती हैं। हम सब ईसाई अरब बन के रह रहे हैं और आपस में मिलते रहते हैं। कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई हैं, बाकी हालात मैंने खुद देखे हैं। हमस पर अपने दस्ते के कब्जे की इत्तला अंताकिया पहुंची तो मेरे साथी मुझे मिले। हमें मालूम था कि तुम हमस में ज़्यादा दिन नहीं रुकोगे और अंताकिया की तरफ पेश कदमी करोगे। हम तुम्हें हमस में ही रोकना चाहते थे। तुम्हें आगे के ख़तरे से ख़बरदार करना ज़रूरी था। अंताकिया के इर्द गिर्द के इलाके में अपने लश्कर की तबाही के सिवा कुछ न था। इब्न अयदी ने आगे के जो हालात बताए वो इस तरह थे कि हरकुल ने बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करने की मुहिम ऐसे तरीक़े से चलाई थी कि ईसाइयों के तमाम कबीले मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपने घोड़ों, ऊँटों और हथियारों के साथ अंताकिया में जमा हो गए थे। मुअर्रिख़ लिखते हैं कि इन कबीलों के अलावा यूरोपीय मुल्कों के लोग भी आ गए थे। रोम, यूनान और आर्मीनिया के रहने वाले लोग भी बड़ी तादाद में आए थे और इन सब को फ़ौज में मिलाकर जो पहले से मौजूद थी, हरकुल की फ़ौज की तादाद 1.5 लाख हो गई थी। इस इतने बड़े लश्कर को 30,000 के 5 हिस्से में तकसीम कर दिया गया था। हर हिस्से का जो सालार मुकर्रर किया गया था वो तजुर्बेकार और मुंतखब था। इन 5 सालारों में एक का नाम माहान था, जो आर्मीनिया का बादशाह और अपने वक्तों का जाना माना हुआ सिपह सालार था। दूसरा गुस्सान का हुक्मरान जबला बिन अहम था, जो अपनी फ़ौज साथ लाया था और वो इसी का सालार था। तीसरा रूस का एक शहजादा कनातीर था। चौथे का नाम गरी गरी और 5वें का नाम दीरजान था। ये सब ईसाई थे। उन्होंने इसे सलीब और हिलाल की जंग बना दिया था। 1.5 लाख के इस लश्कर का सालार आला माहान खुद था। हरकुल ने इस लश्कर को अपने बेहतर हथियारों से मुसल्लह कर दिया और जब यह तैयार होकर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया तो हरकुल ने इतने बड़े लश्कर को इकट्ठा किया। हरकुल ने बुलंद जगह पर खड़े होकर गला फाड़ कर चिल्ला कर कहा, ऐ सलीब के पासबानों, तुम जिस जंग के लिए इकट्ठे हुए हो ये किसी मुल्क को फतह करने के लिए नहीं लड़ी जाएगी। ये तुम्हारे मजहब और तुम्हारी इज्जत की जंग है। एक नया मजहब हमारे मजहब के खिलाफ उठा है। यह हमारा फ़र्ज़ है कि इस मजहब को, जो दरअसल कोई मजहब नहीं, ख़त्म कर दें। मुसलमानों की फ़ौज 40,000 से ज़्यादा नहीं, तुम इनकी हड्डियां भी पीस डालोगे। हमें बताया गया है कि हमारी फ़ौज में मुसलमानों की दहशत फैल गई है और ये जान लो कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मुसलमानों ने जहां भी हमारी फ़ौज पर हमला किया है, चोरों की तरह किया है। वहां हमारी नफरी थोड़ी थी। वो कई जिन भूत नहीं हैं, तुम्हारी तरह इंसान हैं। वो लुटेरे हैं जो तुम्हारे घरों में घुस आए हैं, लेकिन वो तुम्हारा सिर्फ माल और अम्वाल नहीं लूटते, वो तुम्हारा मजहब और तुम्हारी इज्जत लूटने आए हैं। मौर्रिख वाक़दी बलाजी और हेनरी स्मिथ लिखते हैं कि हरकुल ने पहले ही इन लोगों को भड़का कर अपने लश्कर में शामिल किया था, अब इन्हें और ज़्यादा भड़का दिया। इब्न अयदी ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि हरकुल ने दूसरा इज्तिमा सालारों और नायब सालारों और कमांडरों का किया। पहले इन्हें भी भड़काया गया, फिर इन्हें अहकाम दिए गए और हिदायत। इनके मुताबिक हर सालार की पेशकदमी और उसके हदफ का तयन किया गया था। ये एक दहशतनाक मंसूबा था जो इतने बड़े लश्कर से आसानी से कामयाब हो सकता था। हदफ हमस था और दूसरा दमिश्क। इसके साथ ही मुसलमानों की तमाम तर फौज को, जिसकी नफरी तकरीबन 40,000 थे, घेरे में लेकर ख़त्म करना था। हरकुल ने घेरे डालने का बड़ा अच्छा मंसूबा तैयार किया था। उसके सालार कनातीर को अपने 30,000 के लश्कर के साथ अंताकिया से
سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک جانا تھا، وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو قناطیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن احم نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرکل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا اور کاٹنا چاہتا ہے۔ یہ ہرکل کے تاریخی الفاظ ہیں کہ لوہا لوہے کو ہی کاٹ سکتا ہے۔ حمص کے علاقے میں ہرکل کے ایک اور سالار دیرزان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی بھی طرف سے نہ نکل سکیں۔ سالار گری گری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص و گرد نواح کے علاقوں میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ ماہان جو سالار تھا، بلکہ سالار اعلیٰ، اسے اپنا 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ جا پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرکل کا تمام منصوبہ سن کر کہا، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اے ابن عہدی، اللہ کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا کیا انجام ہوتا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تو نے محسوس نہیں کیا ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے، چپ چاپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھر کر کہا، امین الامت، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے، لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ابو سلیمان، تو جو سوچ رہا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا کہ ہم کیا کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، ہاں ابن عبداللہ، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو میرے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک پہنچے اور اپنا دشمن کا خون بہاتے بہاتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امین الامت، کیا تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے؟ وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے۔ اور تو نے ابن عہدی سے سن لیا ہے کہ ہرکل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کیا ہے۔ ابن عبداللہ قیصر روم ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لے لینا چاہتا ہے جہاں وہ ہوں، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں دشمن کے منصوبے کا پہلے یہ علم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری شکست منظور نہیں؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے امین الامت، لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کیا کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد نہیں کیا کرتا جو اپنے آپ کو دشمن کے حالات اور اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہرکل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہیں ہماری پھر ہوں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ہمیں کہاں اکٹھے ہونا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو۔ جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن صحیح طریقے سے لڑ نہیں سکتا۔
ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولیتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جابیہ، وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے، اور دریائے یرموک بھی بالکل قریب ہی ہے۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربہ کار اور بہادر سالار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر خاص بلکہ دست راست بنا لیا تھا۔ اب ہرکل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں بھی کبھی نہ گھبرائے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہاں سمجھنے اور سوچنے کا وقت ہی کہاں تھا، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرکل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا، حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا 3 مہینہ گزر چکا تھا۔ ہرکل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن اہم کے زیر کمان تھا، جون 636 عیسوی میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ہرکل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے مسلمان کی فوج کو شیرز کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا وہ حمص میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہراول دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ ہراول کے سردار نے پوچھا، کہاں ہیں مسلمان؟ اوپر سے جواب ملا، یہاں کوئی مسلمان نہیں۔ رومی ہراول کے سالار نے کہا، کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہو؟ اوپر سے شہریوں نے بتایا، اندر آ کر خود دیکھ لو۔ ہراول کے سالار نے کہا، اگر تم بھی اس دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو۔ اس نے اپنے دستے کو شہر سے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں۔ جبلہ کو پیغام ملا تو واہی تواہی بکنے لگا۔ جبلہ غصے سے چلایا، یہ دھوکہ ہے، مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے، وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھنسانے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کی پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ حمص کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھریں نہیں۔ مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب کے ہی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، اور تب بھی کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے کر ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی، عورتوں پر دست درازی کی۔ شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے، تم سے تو اچھے وہ تھے جو چلے گئے ہیں، تم نے اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا، وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر کے گئے ہیں، وہی اچھے تھے، وہی تم سے اچھے تھے، مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ جبلہ بن اہم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخ پکار اور آہ و بقا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے، اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ جزیہ کی رقم واپس کر کے اپنے لشکر کو لے گئے ہیں۔ جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا، شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ آج پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے، مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی، ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے ہو۔ تم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہو، اور کہتے پھرتے ہو کہ تم مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔
تمہیں لڑے بغیر یہ شہر لے لیا، اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ ہی تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہاں رکھ دو۔ جزیے کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازی، ابو سعید، ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں یہ بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا، جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ایک شہری نے کہا، ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا، ہم نے ظلم و جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا، آپ ہمیں عدل و انصاف اور عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم پھر واپس آ جائیں گے۔ میں نے تم سے جو جزیہ کی رقم لی ہے اسے واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا، نہیں، ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم و جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت و سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے، تم اپنا جزیہ واپس لے لو اور تمام شہریوں کو یہ رقم بانٹ دو، واپس کر دو۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک، انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیے کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بلبوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے یہ الفاظ سن کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، جبکہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہلکل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ علاقوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ سے پہلے لوگوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے تھے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرار بن لازور نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں ہے جو تم ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے مایوسی نہیں، مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی نے ہمیں اتنی مدت گھروں سے نکلے ہوئے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم پسپا نہیں ہوئے، نہ پیچھے ہٹے، اور پیچھے اس لیے اس وقت ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا کہ ہرکل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ سالاروں نے آوازیں دی، سن لیا ہے ہاں امین الامت۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور ہم کتنے ہیں؟ 40,000۔ لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو۔ ایک سالار نے کہا، کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟
ہرکل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا، جیسے ہی اطلاع ملے کہ ہرکل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر آ جائیں، ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور اتنے قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا، رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بیٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور سالار نے کہا ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں، فتح اور شکست تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے۔ اس مشورے پر زیادہ سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، پھر پسپائی بھی ہماری روایت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا اور نہ ہی مخالفت میں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیوں ابو سلیمان، کیا تو چاہتا ہے اور تو کیا چاہتا ہے مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرأت و قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابن عبداللہ، جس کسی نے جو بھی کچھ کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہوں گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان، تیری رائے کی اس وقت ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے امین الامت کہ ہم بڑی خطرناک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور قیصریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے، اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرکل کا ایک بیٹا قسنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہے کہ جتنی اکیلے قسنطین کے ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرکل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یریموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے جو زمین گھڑ سوار دستوں کو لڑانے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینے سے قمق کا راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا، سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کی عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 4,000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے، یہ دستہ جم کر نہیں بلکہ گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی جاسوسی کا ہی کمال تھا کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ قیصریہ میں ہرکل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرکل کا بیٹا قسنطین ہے۔ معروف مورخ لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا جس کی نفری 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان تھی ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی فوج بھی ٹھہر نہیں سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے فیصلہ کر کے ختم کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے میں شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان میں موجود تھے، اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی تھی۔ وہ اس طرح کے مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرکل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔
شام اور فلسطین میں ہرکل کی فوج چھا گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ سے روانہ ہو کر ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں بائیں پہلو سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا۔ اس سوار دستے کی تعداد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار دستے کو خود ترتیب دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر کے لڑنے کی ترتیب میں کر دیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملہ پہ حملہ کرتے تھے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ آئندہ پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔